नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी और वही है जिसने अंशअ पैदा किए लकुम तुम्हारे लिए समअ कान वल अबसारा और आंखें वल अफ़ईदता और दिल कलीलम्मा कितने थोड़े हैं। माँ लग गया ना यहाँ पर, कलीलम्मा जब आ जाता है तो कितने थोड़े हैं, और अगर माँ नहीं होता तो कलीलम थोड़े हैं। और थोड़े में भी शिद्दत पैदा करने के लिए यानी मुट्ठी भर हैं, बहुत थोड़े हैं, इसलिए माँ लग जाता है कि कलीलम्मा कितने ही थोड़े हैं या कितने ही कम हैं, तशकुरून जो तुम सब शुक्र अदा करते हो। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे कान दिए, आंखें दी, दिल दिया, लेकिन कितने ही थोड़े हैं तुम शुक्र अदा करते हो। अल्लाह ताला ने यहाँ पर कान, आंखें और दिल को ही क्यों मेंशन किया है? दिए तो सारे बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ इन तीन का ही जिक्र क्यों किया है बार बार कुरान में? क्योंकि नसीहत देखी, अल्लाह ताला की कायनात देखी जाती है, आंखों से देखी जाती है, सुनी जाती है अल्लाह ताला की, और दिल से उसको दिल में उतारना पड़ता है, उसको महसूस भी और दिल में उतारना भी पड़ता है, तभी तो अल्लाह ताला पर यकीन होता है। तो इस पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि गौर और फिक्र करो और शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का इन नेमतों पर। वहुवल्लज़ी और वही है जिसने जरा अकुम फैलाया तुम्हें, जर से बनाइए, जरा पैदा करके फैला देना, है ना। वैसे पैदा करना होता है, आपको बहुत सारे तर्जुमे में मिलेगा पैदा किया तुम्हें, लेकिन पैदा करके फैला देना। और वही है जिसने फैला दिया तुम्हें फिल अर्दी जमीन में, व इलैही और उसी की तरफ तुहशरून तुम सब इकट्ठे किए जाओगे। हशर से ना, ये हशर मतलब इकट्ठा करना, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें पूरी जमीन में फैला दिया। अब जब कयामत आएगी तो अल्लाह ताला इकट्ठा भी कर लेंगे, जहां हम फैला सकते हैं वहां हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, है ना। तो अल्लाह ताला ने फैलाया है तो अल्लाह ताला उनको इकट्ठा भी कर सकता है। वहुवल्लज़ी और वही है जो युही जिंदा करता है, व युमीतु और वो मौत देता है, वलहू और उसी के लिए है इख्तलाफ यानी आगे पीछे आना, अल्लैली रात, वन नहारी और दिन का, अफला तो क्या नहीं, ताकिलून तुम अकल से काम लेते। यानी अल्लाह ताला तुम्हें ही जिंदा करता है, फिर तुम्हें मौत देगा, और रात का भी आना जाना, दिन का आना जाना, क्या ये सब बातें देखते नहीं हो? क्या अकल से काम नहीं लेते? अगर कोई एक ना आए तो क्या हाल होगा, दिन ही दिन रहे तो क्या होगा, या रात ही रात रहे तो क्या होगा? क्या अकल से काम नहीं लेते? बल्कि कालू उन्होंने कहा, मिस्ल उसके जो काला कहा अल अव्वलून पहले लोगों ने। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर भी यही बातें बोली सबने, यानी अल्लाह ताला को माना लेकिन अल्लाह ताला के साथ शरीक भी ठहराया। अल्लाह का तसव्वुर था उनमें, अल्लाह ताला को मानते थे लेकिन शरीक ठहराते थे। तो वो क्या कहते थे, ये तो एक अजीब बात है और हम इसको नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ताला नबी को तसल्ली दे रहे हैं कि आप परेशान मत हो, आपसे पहले जितने लोग आए और जितनी कौमें आई उन सब ने एक ही जैसी बातें बोली। कालू उन्होंने कहा, इज़ा क्या जब, मितना हम मर जाएंगे, व कुन्ना और हो जाएंगे हम, तुराबन मिट्टी, व इज़ामन और हड्डियां, इन्ना क्या बेशक हम, लमबऊसून जरूर उठाए जाने वाले हैं। मबऊसून फाइल है, क्या हम जरूर उठाए जाने वाले हैं, मफूल है ये, उठाए जाने वाले। तो जब हम मर जाएंगे तो दोबारा अल्लाह ताला हमें उठाएगा। यानी हैरानी से पूछते थे, ये क्वेश्चन कैसे करते थे, हैरानी से, कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार जो चीज चूरा हो गई उसको दोबारा जोड़ना मुश्किल है। तो उनको भी ये लगता था जब हमारी हड्डियां जमीन खा जाएगी, चूरा चूरा हो जाएंगे, हम बिल्कुल गल जाएंगे, जमीन में मिल जाएंगे, तो दोबारा कैसे उठेंगे। लक़द दर हकीकत, वो इदना वादा किए गए हम, नहानू हम, व आबाउना और हमारे बाप दादा, हाजा इसका, मिन क़ब्ल इससे पहले, इन हाजा नहीं है ये, इल्ला मगर, असातिरु कहानियां, अव्वलीन पहले लोगों की। यानी सोचते थे, समझते थे कि अरे फिर क्या बात करते थे, अरे ये वादा तो हमसे किया ही नहीं गया था, हम यानी हमारे बाप दादा ने तो हमें ऐसी कोई भी बात नहीं बताई, तो ये सच कैसे हो सकता है। फिर कहते थे, इग्नोर करके निकल जाते थे, ये तो कुरान कहानी किससे, ये तो किससे कहानी है, चलो यहाँ से। कहते हैं ना, हम सुनते भी हैं एक बात, लेकिन बाद में निकलते निकलते छोड़ो, जब होगा तब की तब देखी जाएगी। ऐसा भी रवैया होता था उनका, जब ये वक्त आएगा तब की तब देखी जाएगी।
ابھی بھی یہ لوگ آج بھی لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی، جب ہم اٹھیں گے تب دیکھا جائے گا، لیکن جب کیا دیکھیں گے تب بس یہی دیکھا جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، موقع ملے گا نہیں۔ ایک موقع جو مل گیا بس وہی مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی موقع دیتے ہیں، بار بار نہیں دیتے۔ جس کو وہ موقع لینا ہے، پکڑنا ہے، اس کو وہ حاصل کر لے اور لے لے اسے۔ قل کہہ دیجئے، پھر کوشچن، اب اللہ تعالیٰ کوشچن کرتے نا، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے، الارض زمین، ومن اور جو، فیہا اس میں ہے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے، یعنی یہ زمین کس کے لیے، یا زمین کے اندر جو بھی کچھ ہے وہ کس کے لیے، سیقولون جلد ہی وہ کہیں گے، سین لگ گیا نا یہاں پر، سین کا مطلب فوراً بولیں گے، جلد ہی بولیں گے، للہ اللہ کے لیے، قل کہہ دیجئے، افلا تذکرون تو کیا نہیں تم نصیحت پکڑتے، یعنی کہیں گے اللہ کے لیے تو پھر ان کا جواب کیا ہے، کیا کہہ دو ان سے، پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے، یعنی پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تمہارے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ڈانٹ رہے ہیں بار بار، پہلے کہہ رہے ہیں عقل سے کام نہیں لیتے، پھر کہہ رہے ہیں نصیحت نہیں پکڑتے، اور سب سے پہلے آیا تھا شکر ادا نہیں کرتے، نہیں کوشچن کر رہے ہیں تم شکر ادا بھی نہیں کرتے، نصیحت بھی نہیں حاصل کرتے، عقل سے بھی کام نہیں لیتے، تو یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں۔ اب مشرکین مکہ سے کہا جاتا تھا نا، آسمان اور زمین کس نے بنایا، یا یہ جانور کس نے بنائے، یا یہ ستارے، یا جو بھی پوچھو ان سے کس نے بنائے، نبی پوچھتے تھے کس نے بنایا تو کیا کہتے تھے، اللہ نے بنایا، لیکن پھر بھی پوچھتے تھے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے۔ قل کہہ دیجئے، من کون ہے رب آسمانوں کا، سبعی 7 آسمانوں کا، اور رب ہے عرش کا، العظیم عظیم بڑے عرش کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کویشچن کر رہے ہیں کہ کون ہے رب 7 آسمانوں کا اور رب ہے عرش عظیم کا، یعنی پھر کویشچن، پھر اس کا جواب کیا ہے، سیقولون جلد ہی وہ کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ قل کہہ دیجئے تو کیا نہیں تتقون تم ڈرتے، یعنی آسمان اور زمین اور یہ سب کس کا ہے، یہ سب اس کا رب کون ہے، یہ سب کس کے لیے ہے، تو یہ سب کس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب کیا تم ڈرتے نہیں، تو ان آیتوں میں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا باتیں آ رہی ہیں، پہلے شکر ادا کرنا ہے، ہاں عقل سے کام لینا ہے، ہاں قرآن کوئی سنا رہا ہے تو اس کو پکڑنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے اس سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، کیونکہ یہ بھی سب کام تبھی ہوں گے نا جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے۔ پھر قل کہہ دیجئے کون ہے، بیدیہ جس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت ملکیت بادشاہت، کلی شیئن ہر چیز کی، وہوا اور وہ، یجیرو پناہ دیتا ہے، جارا جار سے، اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا اور نہیں، یجارو پناہ دی جاتی، اوپر کیا آیا یہ، پہلے کیا آیا، یجیرو وہ پناہ دیتا ہے، مضارع ہے، اب کیا ہے، یجارو اور نہیں پناہ دی جاتی، علیہ اس کے خلاف، اس پر یعنی اس کے خلاف، اللہ کا مطلب خلاف بھی ہو جاتا ہے، اور نہیں پناہ دی جاتی اس پر یا اس کے خلاف، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون علم رکھتے جانتے، اب کس کی بات ہو گئی، علم کی، یعنی تمام بادشاہت، ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہی پناہ دیتا ہے، یعنی اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان دے دے، نقصان پہنچائے تو کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ دے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، یعنی اس کا فائدہ روک نہیں سکتا، تو اور اللہ تعالیٰ ہی پناہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پناہ نہیں دی جاتی، یا اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو پناہ دینا تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر ہو تم علم رکھتے، اگر ہو تم جانتے، یعنی اس بات پر پورا پکا یقین رکھو، اس بات کو جانو۔ سیقولون جلد ہی وہ کہیں گے، للہ اللہ کے لیے ہے، کویشچن آنسر ہو رہے ہیں یہاں پر، تو ہمارا کام بھی کیا ہے کہ جب ہم کسی کو کچھ بولیں، دعوت دیں، تبلیغ کا کام کریں تو سوال جواب کریں، سوال جواب سے انسان کا نا دماغ کھلتا ہے، یعنی وہ سوچنے لگتا ہے اور پھر اس کے دماغ میں بیٹھتی ہے۔ قل کہہ دیجئے، فَأَنَّا تو کہاں سے، تُسْحَرُونَ تم جادو کیے جاتے ہو، سحر مسحور کیے جاتے ہو، جادو کیے جاتے ہو، یعنی پھر بھی نہیں مانتے، کون تم پر جادو کر رہا ہے،
کون تم کو جو ہے یہ سب باتیں بتا رہا ہے یا جادو کر رہا ہے؟ ایک تو جادو ہی ہو گیا نا، اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سارے معجزے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جادو کر رہے ہیں۔ تو کون ہے جو تم پر جادو کر رہا ہے؟ یا کہہ دیجئے کہ کہاں سے تم جادو کیے جاتے ہو، یہ مجہول ہے، یا کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے۔ بلکہ آتیناہم، ہم لائے ہیں ان کے پاس، بالحق، حق کو۔ آتینا، عطا دینا نہیں ہوگا، لانا ہوگا، کیونکہ بی آ گیا نا، حرف جر آگے، تو کیا ہے کہ بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق، اور بے شک وہ لقاذبون، ضرور جھوٹے ہیں۔ یعنی ان کے پاس حق آ گیا، اور حق کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اور پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ اس کے بارے میں اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹ سمجھ رہے ہیں، اور اس کو مان نہیں رہے، اور جھوٹی جھوٹی باتیں گڑھ رہے ہیں۔ متخذ اللہ، ماں نہیں بنائی اللہ نے، میوں ولدیوں کوئی اولاد، وما اور نہیں ہے، معہو اس کے ساتھ، من الہن کوئی معبود، اذا جب، لا ذہبا ضرور لے جاتا، کلو ہر، الہن معبود اسے جو خلقا اس نے پیدا کیا، ولا علا وا مطلب اور، لا علا ضرور وہ چڑھائی کرتا، اوپر ہوتا۔ اعلیٰ کس کو کہتے ہیں؟ بلند ہونے کو، اعلیٰ بلند ہونے کو، چڑھائی کرنے کو، اور ضرور وہ چڑھائی کرتا، بعدہم ان کا بعض پر، سبحان اللہ تو پاک ہے اللہ اس سے، جو یصفون وہ سب بیان کرتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اور اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے اور لڑتے، اور پھر جو چیزیں بنائی ہوتی وہ سب لے لیتے۔ اچھا میں نے بنائی، اب میں اس کو واپس لے رہا ہوں، یہی کام ہوتے، لڑائی جھگڑے ہوتے۔ تو دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کائنات کا انتظام اتنے سکون سے چل رہا ہے نا، اور اگر ایک سے زیادہ بہت سارے معبود ہوتے تو یہ کائنات کا جو نظام تھا وہ اتنے سکون سے نہیں چلتا، نظام درہم برہم ہو جاتا، بگڑ جاتا، اگلے دن کا کام کرنا مشکل ہو جاتا، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے سارے معبود۔ اس لیے ہر روز نئے نئے رولز آتے، یا ایک معبود کہتا کہ یہ کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں مجھے تو نہیں کرنا، ایک کہتا دھوپ، دوسرا کہتا نہیں بارش، یہی ہوتا نا۔ عالمی جاننے والا ہے، الغیبی غیب کا مطلب چھپی ہوئی باتوں کا، والشہادتی اور حاضر کا، فتعالی تو وہ بہت بلند ہے، اس سے جو یشرکون وہ سب شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے۔ قل کہہ دیجئے اے میرے رب، اما اگر، ترینی تو دکھائے مجھے، ترینی را سے بنا ہے، را مطلب دکھانا، اگر تو دکھائے مجھے، ماں جو یو ادونا وہ سب وعدہ کیے جاتے ہیں، تو اے میرے رب، فلا تو نہیں، تجعلنی تو بنانا مجھے اس قوم کے ساتھ جو ظالم ہے۔ یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو دکھائے مجھے جو وعدہ وہ کیے جاتے ہیں، میں رکھ کر پھر پڑھیے آئے، یعنی اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے وہ عذاب جس کا وہ سب وعدہ کیے جاتے ہیں، تو مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ مت کرنا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یا اللہ تعالیٰ اگر ان کے اوپر عذاب آئے گا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو مجھے اس عذاب سے بچا لینا، مجھے ان کے ساتھ شامل مت کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، یعنی کفار مکہ مسلسل انکار کر رہے تھے، ہر وقت انکار کرتے رہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ تو پھر نبی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کا پچھلی قوموں پر جیسے عذاب آیا تھا اگر ان پر بھی عذاب آئے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے ان میں شامل مت کرنا۔ یہ دعا کر رہے ہیں، ربی اے میرے رب تو نہیں تو بنانا مجھے اس قوم کے ساتھ جو ظالم ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، عَلَا اس پر، ان کے، نُرِيَّكَ ہم دکھائیں آپ کو، ماں جس کا، نُعِيدُهُمْ ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے، لَقَادِرُونَ ضرور ہی قادر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو عذاب دکھا سکتا ہوں اور اس بات پر میں قادر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا نا نبی سے کہ جب تک آپ ان میں ہیں تب تک ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اور جب قحط سالی کا بھی عذاب آیا تھا کب آیا تھا ان کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک آپ ان میں ہیں تب تک ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اور جب بھی کوئی دائی کسی قوم میں ہوتا ہے تو اس قوم کے اوپر عذاب
نہیں آتا، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دائی بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ بننا ہے بس، باہر کی کنٹریز بھی خلاف ہیں۔ ادفع، بتائیے، ادفع، دفع کرو، دور کرو، دفع کرو، دفاع کرو، دور کیجئے، دفاع کیجئے، باللتی، اس سے، ہیا جو، احسنو، ہیا مطلب وہ، جو، احسنو زیادہ اچھا ہے، سیئاتا برائی کو، نہانو ہم، عالمو خوب جانتے ہیں، بما اسے جو، یصفون وہ سب بیان کر رہے ہیں۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی اپنا اخلاق کتنا بلند کرنا ہے، یعنی کافرین آپ کے شان کے خلاف جو بھی باتیں کرتے ہیں یا آپ کو ستاتے ہیں تو آپ اس پر کیا کریے؟ صبر کریے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لے گا، یا اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو کس طریقے سے لیجئے؟ جو طریقہ اچھا ہو، یعنی اگر کوئی ہمیں بہت بری طریقے سے بول رہا ہے تو ہمیں اچھے طریقے سے اس کا جواب دینا ہے، تو اس سے وہ بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ دیکھو میرا رویہ اور اس کا رویہ، تو ایک دم بہت لوگ ایسے ہیں جو اسی رویے پر ایمان ہی لے کر آگے تھے، تو یہی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا ہے اس آیت سے؟ کہ دعوت اور تبلیغ میں انسان کو بلند اخلاق سے ہی کام لینا چاہیے، ہے نا، اور ہمارا لوگ اچھا اخلاق دیکھیں گے، بلند اخلاق دیکھیں گے تو اپنے آپ ہی ہماری طرف اٹریکٹ ہوں گے، ہماری باتوں کو سنیں گے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے۔ وقل، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اعوذ بکا، میں پناہ لیتا ہوں تیری، من ہمزات الشیاطین، وسوسوں سے شیطان کے، واعوذ بکا، اور میں پناہ لیتا ہوں، ربی، اے میرے رب، کہ یحضرونی، وہ حاضر ہوں میرے پاس۔ یاد کر لیجئے اس کو، ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین، ربی این، واعوذ بکا ربی این یحضرونی۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے یہ؟ کس سے کہا جا رہا ہے پناہ لینے کے لیے؟ شیطان کی پناہ لینے کے لیے کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ جب نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ شیطان سے پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اوپر تو ہر وقت سوار رہتا ہے، پھر بھی نبی تو اس کی باتوں میں آتے ہی نہیں تھے، اور ہم تو پھر بھی آ جاتے ہیں اس کی باتوں میں۔ قرطبی کہتے ہیں غضب کے وہ حملے، غصے کے وہ حملے جن پر انسان غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، یہ ہمزات کہلاتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب کمزور پڑتا ہے۔ انسان کے اوپر جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں کہ وہ کس چیز سے محبت کرتا ہے تاکہ وہ اس سے کمزور ہو جائے، جیسے بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں، ہے نا، بہت جو ہماری کمزوری پر وہ اٹیک کرتا ہے، کون؟ شیطان۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں، ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے اور گناہوں کا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، لہٰذا اس دعا کے ذریعے اس سے پناہ مانگو اور کہو کیا؟ ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی این یحضرونی۔ تو یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے اور یہ بورڈ پر لکھ دیجیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ کی پناہ لے لیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اللہ کی پناہ لے لیں۔ اور غصے کی حالت میں ایک غلط کام انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے غصے میں سوچ سمجھ کے کام لینا چاہیے، ایسا نہ ہو ہماری آخرت خراب ہو جائے، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ جب آ جائے گی احدہم، ان میں سے کسی کو موت، وہ کہے گا اے میرے رب ارجعونی، واپس لوٹا دو مجھے۔ کس کے بارے میں؟ یہ کافروں کی تمنا بتائی جا رہی ہے یہاں پر، لعلی، تاکہ میں عمل کروں، صالحاً، نیک، فیما، اس میں جو ترکتو، میں چھوڑ آیا۔ کیا چھوڑ آیا؟ میں دنیا چھوڑ آیا۔ کلا، ہرگز بھی نہیں، کون کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ، ہرگز بھی نہیں، بے شک وہ، کلیمتن، ایک بات ہے، وہ قائلوہا، کہنے والا ہے اسے، کسے؟ جو بات اس وقت وہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ مجھے لوٹا دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ تو ایک بات ہے، کہتا رہے، واپس تو کبھی بھی نہیں جائے گا۔
वमियु वराइहिम, और उनके आगे या पीछे बरज़खुन, बरज़ख है, या उनके आगे बरज़ख है, यानी अब मर गया अब आगे ही आना है ना वो, तो इसलिए आगे करेंगे कि उसके आगे बरज़ख है। बरज़ख क्या होती है? आड़, पर्दा, हिजाब, यानी ऐसी दुनिया जिस पर हिजाब है, जो मरने के बाद इंसान को रखा जाता है, रूहें जाती हैं, रूहें वहां रखी जाती हैं। हाँ, जन्नत, हाँ अभी तो फैसला नहीं हुआ ना जन्नत और जहन्नम का, उनको जहाँ रखा जाएगा उसे बरज़ख कहा जाता है। इला यौमिन युबासून, उस दिन तक कि वो सब उठाए जाएंगे। यहाँ काफिरों की तमन्ना बताई जा रही है कि वो क्या कहेंगे। तो इसमें आगे क्या है? फाइजा, फिर जब नुफीखा, हुक मार दी जाएगी, फिर सूरी, सूर में, फला तो नहीं, अनसाबा, रिश्तेदारियां होंगी, नसब, अनसाब नसब की जमा, और नहीं रिश्तेदारियां होंगी, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमाइज़िन, उस दिन, वला, और ना ही, यतसाअलून, वो एक दूसरे से सवाल करेंगे। कब की बात है ये? कयामत के दिन। जब सूर फूका जाएगा, तमाम कायनात को, यानी सब मरने के बाद जिंदा खड़े हो जाएंगे और सबको अल्लाह ताला मैदान हश्र में जमा कर लेंगे और इकट्ठा कर लेंगे, और हर एक पर हैबत तारी होगी, यानी डर होगा और फिक्र होगी, और वो जो तमाम रिश्ते नाते सब जो है वो खत्म हो जाएंगे, कोई किसी का नहीं रहेगा, माँ बाप, भाई बहन, औलाद, कोई, हर रिश्तेदारियां खत्म हो जाएगी, और इंसान क्या कहेगा? अल्लाह ताला बस, बल्कि काफिर कहेगा बस एक बार लौटा दो, अल्लाह ताला बस एक बार लौटा दीजिए, अब एक बार भेज दीजिए, उसके बाद तो हम अच्छे अमल करेंगे, जो मैंने दुनिया छोड़ी है, जो मैं बुरे अमल करता था, मैं अच्छे अमल करूंगा, बस एक बार भेज दो। तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे? कल्ला, हरगिज भी नहीं, एक बात है बस ये जो वो कहेगा। आपस में भी उस दिन क्या करेंगे? एक दूसरे से सवाल करेंगे, यानी एक दूसरे से सवाल भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई कुछ बोल भी नहीं सकेगा ना, पूछ भी नहीं पाएगा कोई क्या हो रहा है, इतनी आंखें पतरा जाएंगी, दिल घबराहट में होंगे, फिर किसी को पता ही नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है, और एक दूसरे से कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं होगी किसी की। मौत के वक्त जब मोमिन सब कुछ देखने लगता है, रहमत देखता है, तो फरिश्ते उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें दुनिया में वापस जाना है, यानी मोमिन से, क्या तुम्हें दुनिया में वापस जाना है? तो मोमिन कहता है कि मैं इन गमों और तकलीफों के आलम में जाकर क्या करूंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे तो अल्लाह ताला से मिलना है। ये किसका आलम होता है? ये मोमिन का। लेकिन जो काफिर होता है क्या कहता है? अल्लाह बस एक बार भेज दो, अल्लाह बस मुझे नहीं जाना, अल्लाह एक बार भेज दो, दुनिया में ही जाना है बस। क्योंकि वो देखेगा ना सबकी शक्लें, और किस तरह मारते हुए उसकी रूह को निकालेंगे, उसकी रूह, मैंने बताया था ना, एक कैसी दौड़ रही होगी उसके जिस्म में, उसको खींच के निकालेंगे और बदबूदार कपड़े में, लोथड़े में लपेटेंगे उसको, और फिर आसमान का दरवाजा भी नहीं खुलेगा, पटक के उसको जमीन में मार दिया जाएगा, और वो क्या कहेगा अपनी बॉडी के साथ चलता हुआ? मुझे मत दफनाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और मोमिन क्या कहेगा? आराम से उसको उतारा जाएगा, और क्या कहेगा? मुझे जल्दी से दफना दो, मुझे आगे का आलम देखना है कि आगे क्या, मेरे लिए आगे क्या है, अभी इतना अच्छा है तो आगे क्या होगा। अब सोचो ना, पूरे 7वें आसमान तक घूम कर आ गया वो मोमिन की रूह, तो कितना अच्छा लगेगा, वो तो ये सोचेगा आगे क्या है मेरे लिए। हदीस में आता है जब बंदा अल्लाह ताला से मिलना चाहता है तो अल्लाह ताला भी उससे मिलना चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि मौत तो कोई भी नहीं चाहता कि उस वक्त मौत आए, लेकिन मौत के बाद फौरन, यानी मौत का वक्त जो होता है, उस वक्त जो अल्लाह ताला से मिलना चाहता है वो अल्लाह ताला भी उससे मिलना चाहते हैं। फमन, तो जो कोई, सकूलत, भारी होंगे, सकल से बना है ना, तो जो कोई भारी होंगे, मवाजीन हूँ उसके पलड़े, फौलाई का, तो यही लोग हैं जो मुफलिहून, फलाह पाने वाले हैं। कौन है फलाह पाने वाले? जिनके नाम अमाल ज्यादा होंगे, जिनकी नेकियां ज्यादा होगी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि क़यामत के मिज़ान अमल ऐसी होगी कि एक राई के दाने के बराबर भी कमी बेशी नहीं होगी। यहाँ तो कैसी होती है मिज़ान, कितनी ज्यादा हम कमी भी कर सकते हैं और उसको जो है ज्यादा भी कर सकते हैं, और एक राई का दाना भी तुल नहीं सकता। तुल सकता है? अगर एक राई का दाना डालेंगे आप किसी पलड़े में, नहीं तुल पाएगा। लेकिन कयामत की मिजान एक ऐसी है, उसमें राई के दाने की बराबरी भी अगर नेकी होगी तो वो भी लाके रखी जाएगी और वो भी तुलेगी। नामे अमाल में पूरा का पूरा इंसान भी तोला जाएगा, उसकी नियत, उसके इरादे वगैरह सब तोले जाएंगे। जिस दर्जे की सच्चाई होगी उसी दर्जे का जिस्म बना दिया जाएगा।
اس سچائی کا. جتنی بڑی سچائی, جس درجے کی سچائی, اتنا بڑا جسم بنا دیا جائے گا. قیامت کے دن ایک شخص کا نام اعمال جب ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ بہت ہلکا ہوگا. پھر ایک چیز بادل کی طرح ہوگی, وہ لائی جائے گی اور اس کو اس کے پلڑے میں رکھا جائے گا. پھر وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. پھر وہ پوچھے گا, پھر اس سے پوچھا جائے گا تجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. تو وہ پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرا وہ علم ہے جو تو نے دوسروں کو سکھایا تھا, کیونکہ پتا نہیں ہوتا نا علم کتنا بڑھتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے. اسی طرح قیامت کے روز شہیدوں کا خون اور علماؤں کی سیاہی انک وہ بھی تولی جائے گی, اور علماؤں کی سیاہی کا وزن, انک کا وزن زیادہ ہوگا. مطلب کیسے؟ حدیث بھی نہیں, جو بھی آپ لکھنے کا کام کر رہے ہیں نا اللہ کے راستے میں, جتنا بھی لکھنے کا کام کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں, سب کچھ جو ہے وہ تولا جائے گا. ایون آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں, نوٹس بناتے ہیں, لکھتے ہیں, اور آپ کو نہیں پتا اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا, آپ کتنے لوگوں کو پڑھائیں گے, وہ علم کتنا پھیلے گا, اور آپ کے ذریعے کتنے لوگ لکھیں گے, وہ سب پھیلتا چلا جائے گا. یہ ہوگا کہیں بھی کچھ بھی آپ لکھتے ہیں اور اس سے کسی انسانیت کو فائدہ ہو گیا, وہ سب انک تولی جائے گی. کیونکہ آپ اب چاہے وہ میسج کی شکل میں ہو, چاہے وہ واٹس ایپ پر بھیجیں, چاہے آپ اپنا لیپ ٹاپ پر لکھ کر اس کو ڈالیں, بہرحال انک جیسے جیسے بڑھتی جائے گی اور لوگوں کو آگے آگے وہ پھیلتی جائے گی, اور آپ کی وہ سب کے سب تلے گی. سمجھ میں آئی کیسے؟ تو اس میں یاد رکھنے والی کیا بات ہے, ایک بھی نیکی, جسٹ ون سنگل نیکی بھی, اس سے بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. ایک سنگل نیکی سے بھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون سی نیکی سے ہمارا پلڑا جھک جائے, اس لیے نیکی کو کم مت سمجھو. ومن, اور جو کوئی خفت ہلکے ہوئے موازین ہوں اس کے پلڑے, فاولائکا, تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسیرو, خسارے میں ڈالا, انفسہم, اپنے آپ کو, فی جہنم, جہنم میں, خالدون, ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب ہلکے ہو گئے تو اس بات سے بچنا ہے کہ ہمارے پلڑے ہلکے نہیں ہونے چاہیے. تو اس کے لیے ایک علاج کیا ہے, اگر گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو, معافی مانگ لو اور فوراً نیکی کر لو, تاکہ وہ گناہ مٹ جائے, تاکہ نیکیاں اس پر حاوی ہو جائیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے روز ان لوگوں کا اعمال کا حساب اس طرح ہوگا, جس شخص کی نیکیاں اس کے گناہ سے بڑھ جائیں گی, چاہے وہ ایک ہی نیکی بڑھے تو وہ جنت میں جائے گا, اور جس شخص کے گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں گے, چاہے وہ ایک ہی گناہ بڑھے, تو وہ جہنم میں چلا جائے گا, اور اپنی گناہ کی سزا پا کر پھر وہ جنت میں جائے گا. تلفہو, جھلسا دیں گی, تلفہو, جھلسا دیں گی, وجوہہم, ان کے چہروں کو, آگ, اور وہ اس میں, قالہون, منہ بگاڑنے والے ہوں گے. استغفر اللہ. کیسے؟ کافر کو جب ہمیشہ جہنم میں رہنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ گھبرا جائیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر اپنے جرم کا بھی اقرار کریں گے, اور پھر کیا کہیں گے, اللہ تعالیٰ میں واپس بھیج دو. لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کوئی واپسی نہیں ہے, بس اب یہیں پر ہو. اور پھر آگ کیا کرے گی, ان کے چہروں کی اسکن کو جھلسا دے گی, خراب کر دے گی. ابھی بھی ایسی ہوتا ہے نا, کس قدر بگڑ جاتے ہیں, اور وہاں سوچئے کہ وہاں تو ہیبت ناک شکل ہوگی, اتنے بڑے بڑے جسم ہو جائیں گے, ہیبت ناک شکل ہو جائے گی, ڈینجرس, کہ جس کو دیکھ کر ڈر جائے انسان, ایسی شکلیں ہو جائیں گی وہاں پر. علم تکن, کیا نہیں تھی, اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ان سے, کیا نہیں تھی, آیتی, میری آیتیں, تتلا, پڑھی جاتی, تلاوت کی جاتی, مجہول ہے, پڑھی جاتی تم پر, فکنتم, تو تھے تم انہیں, تکذبون, جھٹلاتے. اب سوچ لیں, جس کے پاس قرآن کی دعوت آ رہی ہے, جن لوگوں تک پہنچ رہی ہے, اور وہ نہیں سمجھ رہے, نہیں سن رہے, تو ان کا اللہ تعالیٰ ان سے یہی سوال کرے گا کہ کیا تم پر میری آیتیں پڑھی نہیں جاتی تھی, پھر بھی تم نے جھٹلایا؟ کیا دعوت نہیں آئی؟ کیا میرے دائی نہیں آئے تھے؟ کیا پیغمبر نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ دعوت کتنے لوگ آئے تھے تمہارے پاس, کتنی دعوتیں آئی تھی, پھر بھی تم نے نصیحت نہیں پکڑی. اب جب اتنی بار نہیں پکڑی تو اب تو بالکل بھی نہیں پکڑو گے. ایک بار میں نے چھوڑ دیا, واپس وہی کام کرو گے. اس لیے کوئی بھی آزادی نہیں ہے, بس اب یہیں پر ہو. اس لیے جس کے پاس دعوت پہنچ جائے نا, اسے تو اور بھی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ آ گئی اور اس کے بعد نہیں آیا, اس کے بعد جھٹلا دیا. اس لیے جب آ جائے دعوت تو فوراً آؤ, اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہو, اسی کے لیے کامیابی ہے. قالو, وہ کہیں گے, ربنا, اے ہمارے رب, غلبت, غالب آ گئی ہم پر, شکوتنا, ہماری بدبختی,
پہلے بھی آیا تھا نا شقی ہماری بدبختی، وکننا اور تھے ہم قوم ضالین گمراہ، یعنی اپنے جرم کا اقرار کریں گے اور کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، یعنی ہم گمراہ تھے، اب ہمیں معاف کر دو، ہم گمراہ تھے۔ ربنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال دے ہمیں، منہا اس سے، فَإِن پھر اگر ادنا ہم دوبارہ کریں گے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے، یعنی کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک بار نکال دے۔ بدبختی کا مطلب کیا ہے؟ بدبختی کیا ہوتی ہے؟ ہماری لذتیں اور ہماری خواہشات ہم پر غالب آ گئی، دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ بدبختی کی علامت ہے، یعنی دنیا کی لذتیں اور دنیا کی خواہشات وہ ہم پر غالب آ گئی، وہ کہیں گے تو اللہ پھر کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس سے، اگر ہم دوبارہ کریں تو بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ قالا وہ کہے گا، اخسؤ پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے، پہلے بھی آیا نا یہ پہلے سپارے میں، اخسؤ خوار ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر، فیہا اس میں، ولا اور نہیں، تکلمونی تم مجھ سے کلام کرو، کتنی بڑی بات ہے نا یہ۔ اللہ تعالیٰ غصے میں کیا کہیں گے؟ یہیں پر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے نا میری آیتوں کو اتنا اگنور کرا، میری کتاب کو اتنا اگنور کرا، میرے خط کو اتنا اگنور کرا۔ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر دنیا کی ہر کتاب پڑھ ڈالتے ہیں، بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، پوری زندگی صرف پڑھنے میں نکال دیتے ہیں، لیکن ایک قرآن نہیں پڑھا گیا، صرف میری کتاب سے ہی بیر تھا، صرف میری ہی کتاب سے تمہیں دشمنی تھی، اب اسی میں پڑھے رہو، اب پتہ چلے گا کیا تھا، کیا کیا ہے تم نے، کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ پھٹکارے ہوئے، ذلیل و خوار، ذلیل و خوار وہ ہوتا ہے جس کو پھٹکار آ گیا ہو، مطلب لعنت کیے ہوئے۔ اور نہیں مجھ سے بات کرو، اور کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے بات مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے بات نہ کریں اس کے لیے تو بہت شرم کی بات ہے۔ انہو بے شک وہ تھا، فریقن ایک گروہ، من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون وہ کہتے تھے، اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ نیک بندے، اللہ تعالیٰ اس میں میرے بندے کہہ رہے ہیں، اتنا زیادہ اپنے آپ کے پاس قریب، یعنی اپنے قریب کر لیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے بندوں میں سے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا میرے بندے۔ میرے بندے کس کے لکھا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی پیروی کر رہے ہیں، رسول کی پیروی کر رہے ہیں، کتاب کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ تو بے شک وہ تھا ایک گروہ میرے بندوں میں سے، یقولون وہ کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا تو بخش دے ہمیں، ورحمنا اور رحم کر ہم پر، اور تو خیر بہتر ہے، راحمین سب رحم کرنے والوں میں۔ یعنی میرے بندے ایسا بول رہے تھے، دنیا میں جو میرے بندے تھے انہوں نے یہی کہا، اللہ تعالیٰ ہم مان گئے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر بات کو مان جانا، قرآن کو ماننا، رسولوں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا، اور رحم کر ہم پر، اور تو بہتر ہے سب رحم کرنے والوں میں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ تو بنا لیا تم نے انہیں، اتخذا سے بنائے، تم نے بنا لیا انہیں، سخرین مذاق، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم انہوں نے بھلا دیا تم کو، ذکری میرا ذکر۔ کس کو؟ کس نے بھلا دیا؟ شیطانوں نے، یعنی تمہارے لوگوں نے میرا ذکر بھلا دیا۔ وَكُنْتُمْ اور تھے تم ان سے، تضحکون ہنسی کرتے، ضحک ہنسنا، تم ان پر ہنستے تھے، تم ان کا مذاق بناتے تھے۔ میرے کچھ بندے تھے، اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ کتنا بدلہ کیسے لیں گے، ان سے کہیں گے کہ میرا ایک گروہ تھا، میرے ایک بندے تھے، اور وہ میرا نام لیتے تھے، میرا ذکر کرتے تھے، تمہیں دعوت دیتے تھے، اور تم نے کیا کیا؟ ان کا مذاق بنایا اور ان کی ہنسی کی۔ اب چکھو مزہ، کس کا؟ جہنم کا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان آیتوں سے؟ نیک لوگوں پر ہنسنا، کسی کی نیکی کا مذاق اڑانا، اور اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، اور دین کے شاعروں کا مذاق اڑانا، یہ شاعر مطلب نشانیاں، جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کا مذاق اڑانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہت سزا دیں گے، اس لیے مذاق تو کسی کا بھی کسی بھی حالت میں نہیں اڑانا۔ مذاق اڑانے سے تو اگر آپ ایک جانور کا بھی مذاق اڑائے نا، اس پہ بھی سوچے کہ کہیں میرے سے گناہ تو نہیں ہو گیا، میں نے ایک جانور کا مذاق اڑا دیا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مذاق بنایا جائے ایک دن، کیونکہ وہی ہے نا، اس کی سزا کیا ہے کہ دنیا میں بھی لوگ ہنستے ہیں اس کے اوپر، مرنے سے پہلے اس کے ساتھ یہ کام ہوگا۔
انی بے شک میں جزیتموہم بدلہ دیا میں نے انہیں الیوم آج کنہیں نیک لوگوں کو اس وجہ سے جو صبرو انہوں نے صبر کیا یعنی تم نے مذاق بنایا تانے دیے مذاق اڑایا بہت ہنسی کی ان کے اوپر آج میں نے ان کے صبر پر بدلہ دیا انہوں نے اس ہر بات پر کیا کیا صبر کیا تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے ہر بات پہ صبر کرنا ہے تبلیغ کے لیے جائیں دین کے کام کے لیے جائیں کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا کوئی آپ کو جو ہے اگنور کر رہا ہے مذاق اڑا رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس پر صبر کرنا ہے انہم بے شک وہ ہم الفائزون وہی کامیاب ہیں یعنی وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے صبر کیا قال وہ کہے گا کم کتنا لبستم تم ٹھہرے زمین میں عدد گنتی میں سنینا سالوں کی یعنی اللہ تعالیٰ پھر سوال کرے گا کہ تم دنیا میں کتنا ٹھہرے وہ کہیں گے لبسنا ہم ٹھہرے ایک دن یا کچھ حصہ دن کا فصل تو پوچھ لو آدینا گننے والوں سے یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ لو کسی سے بھی ہم تو ایک دن ٹھہرے یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے یعنی اتنی لمبی لمبی عمر 60-70 سال کی عمر کسی کی تو 100 ہو جاتی ہے اس سے بھی آگے ہو جاتی ہے تو یہ کتنی شمار ہوگی بس ایک دن کا کچھ حصہ ساری عمر صرف ایک دن شمار ہوگی ہمیں لگے گی ایک دن تو ایک دن کے لیے کیوں اور ایک دن کا کچھ حصہ تو ہم نے پوری زندگی صرف جو 60 سال کی زندگی ہے اور وہاں جا کر ایک دن لگے گی تو اس کا مطلب یہ نا ایک دن کے لیے ہم نے ہمیشہ کے دنوں کو برباد کر دیا ایک دن کے لیے آخرت کو برباد کرتے ہیں ہم تھوڑا سا ہی تو صبر کرنا ہے دنیا میں تھوڑا سا صبر ہے بس 60 سال کا 70 سال کا بس وہ صبر کر لیں پھر اس کے بعد تو ہمیشہ کی جنت ہی جنت ہے قالا وہ کہے گا ان نہیں لبستم تم ٹھہرے مگر بہت تھوڑا قلیلم بہت تھوڑا لو کاش کہ تم ہوتے تم تعلمون جانتے تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ بہت تھوڑا ٹھہرے کاش تم جانتے افا حسبتم کیا سمجھا ہے تم نے کہ بے شک خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں عبثاً بیکار کوڑا کرکٹ بیکار کہ میں نے تمہیں ایسی بیکار پیدا کر دیا وَأَنَّكُمْ اور بے شک تم ہماری طرف لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ گے یعنی کویشچن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ دنیا میں ہمارے پاس نہیں آؤ گے بیکار پیدا کیا ہے میں نے تمہیں فتعالی تو بلند ہے اللہ الملکو بادشاہ سچا نہیں ہے کوئی معبود مگر اس کے رب ہے عرش الکریم عزت والے عرش کریم کا ومن اور جو یدعو پکارے گا اللہ کے ساتھ الہن معبود اچھا اس میں نا کہ تھوڑے سے رہے اس کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے حضرت ابن عمر سے کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے مسافر جو ہے وہ راہگیر ہو یعنی مسافر چل رہا ہے اور جب ہم ہوٹل میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں اور ہم وہاں ٹھہرتے ہیں کتنا ٹھہرتے ہیں ہم یا مسافر اگر ہم ہوتے ہیں تو کتنے دن کے مسافر ہوں گے زیادہ سے زیادہ 3 دن کے اس سے زیادہ تو کوئی جرنی ہی نہیں کرتا ہے نا اور کیسے رہتے ہیں ہم لمیٹڈ سامان رکھتے ہیں لمیٹڈ گنے چنے اور ضرورت کا سامان اور کوئی فالتو کی باتیں نہیں کوئی بے حیائی کی باتیں نہیں تو سوچ سمجھ کر رہتے ہیں اور ڈر بھی زیادہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ہم صحیح سلامت پہنچیں گے بھی یا نہیں ہر وقت اذکار بھی کرتے رہتے ہیں تو دنیا بھی کیا ہے ایک جرنی ہے اس میں مسافر کی طرح رہے جیسے سفر میں رہتے ہیں ویسے ہی دنیا میں رہے اسی کے لیے تو ہوگی جنت کون سی 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی اور گارا کستوری کا اور جو کوئی پکارے گا اللہ کو جو پکارے اللہ کے ساتھ الہن معبود دوسرے لا برہانہ نہیں کوئی دلیل اس کے لیے بھی اس کی فَإِنَّمَا تو بے شک حسابہ اس کا حساب عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے بے شک وہ لا یفلح نہیں فلا پائیں گے کافر یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی کسی کو پکارے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا کیا ہے اس آیت میں سمجھ میں آیا شروعات کس سے ہوئی تھی فلاح پا گئے مومن اور اینڈنگ کس پہ ہو رہی ہے نہیں فلاح پائیں گے کافر شروعات کس سے ہوئی فلاح پا گئے مومن اور اینڈ کس پر ہو رہا ہے نہیں فلاح پائیں گے کافر
دونوں شروع میں بتا دیا کہ کون فلاح پائے گا, اس کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو فلاح پا جاؤ گے, آخر میں بتا دیا کون فلاح نہیں پائے گا, یہ کام کرو گے تو فلاح نہیں پاؤ گے. اس طرح کمپیریزن بھی کیا کریے. شروعات کس سے ہوئی اس سورت کی اور اینڈ کس پر ہوا. اور کہہ دیجئے اے میرے رب اغفر بخش دے, ورحم اور رحم فرما, اور تو بہتر ہے راحمین سب رحم کرنے والوں میں.